Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the significance of human capital in the process of economic development. So the question arises, what is meant by human capital? So firstly, I am going to discuss the definition with you. As long as human capital is concerned, we define it as the productive investments that are embodied in human persons, including their skills, their abilities, their ideals, their health and the location. Often it results from the expenditures on education, on the job training programs and the medical care they get. So all these things together develop the human capital. So the major thing we are going to discuss in today's session is what is meant by human capital and what is the significance of human capital in the process of economic development of an economy. So we are going to discuss the two major things in which we can split the human capital, or in other words we can say कि human capital के दो बहुत अहम determinants हैं या दो बहुत अहम हिस्से हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप human capital को build कर सकते हैं या develop कर सकते हैं. So वो दो major हिस्से health और education पे मबनी है. And if you look at, this is what we are going to discuss today. We will be looking at education's impact on the development process of an economy and the explanation that is related with the health aspect is going to be discussed later on. So हम इन दोनों अहम factors को एनालिसिस करने जा रहे हैं, को देखने जाएंगे कि वो डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी के लिए किस हद तक अहम है और जो हम अगर हम कंपैरिजन करें अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज जो कि डेवलपिंग हैं या डेवलप्ड हैं या आपस में उन डेवलपिंग कंट्रीज को कंपेयर करेंगे या डेवलप के साथ डेवलपिंग कंट्री को कंपैरिजन करें तो हमें जो जैसे इनकम के टर्म्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क या डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, इसी तरह से जब हम हेल्थ के इंडिकेटर्स को या एजुकेशन के इंडिकेटर्स को कंसिडर करते हैं, they also show a huge disparity in terms of the indicators that represent these two variables और इनका impact हमें काफ़ी आसानी से समझ आता है कि ये जब कम है किसी भी कंट्री के लिए ह्यूमन कैपिटल का लेवल अगर कम हो या उसके एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हैं या लिटरेसी लोगों का बहुत हाई लेवल के ऊपर नहीं है या एनरोलमेंट रेशियोज आर वेरी लो, तो किस तरह से ये स्लो डाउन करते हैं किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोसेस को. सो अगेन दिस इज समथिंग विच इज वेरी इजी टू रिलेट. ये बहुत आसानी से रिलेट किया जा सकता है कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंटर रिलेटेड है. बिकॉज एक आदमी अगर सेहतमंद नहीं है तो वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकता या अपना काम नहीं कर सकता. सिमिलरली अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अपना ध्यान नहीं रख सकते, आपके पास इतना अवेयरनेस नहीं है कि आपको किस किस्म के सैनिटेशन फैसिलिटीज़ या हाइजीन को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, या अगर ये मसला है आपके साथ तो आपको फटाफट डॉक्टर के पास जाना चाहिए या किस तरह के कुछ फर्स्ट एड्स लेने चाहिए. ये सब चीज़ें आपको अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो तब ये काफ़ी आसान हो जाता है कि आप अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सके. सो इन अदर वर्ड्स ये दोनों काफ़ी इंटीग्रेटेड हैं और इंटीग्रेटेड हो के ये ह्यूमन कैपिटल के हाई या लो लेवल को डिटर्मिन करते हैं. और जहाँ तक डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी का ताल्लुक है तो वहाँ हम ये देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल का बहुत गहरा और बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इन फास्टनिंग और स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन एन इकोनॉमी. और उसके लिए अगर हम पाकिस्तान में देखें तो यू कैन सी दैट अगैन बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रेटेड. And if people are unhealthy, again you will see that जहाँ बीमारियों का concentration ज़्यादा है वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ education का level काफ़ी कम है. So this is how we can say कि ये दोनों चीज़ें काफ़ी interrelated हैं. So this entire discussion is based upon the integration of these two things and the significance of each of them in explaining the variation of the development process.
یا کوئی ہم کسی کنٹری کے کانٹیکس میں اگر دیکھیں کہ وہ سلولی ڈیولپ کر رہی ہے یا فاسٹلی گرو کر رہی ہے, تو دونوں اسپیکٹس میں ہم ان کو کمپیئر کریں اگر کہ وہاں کے ہیومن کیپٹل کا سچویشن کیا ہے, تو آپ کو کافی اسٹرانگ ریلیشن شپ دیکھنے کو ملے گا. سو ان ایڈیشن ٹو دس وی آلسو سی کہ امرتیا سین کا جو کیپیبلٹی اپروچ ہے جو ہم نے کبھی پہلے ڈسکس کیا تھا, سو اکارڈنگ ٹو دیٹ ڈیولپمنٹ کو ہم جانچنے کے لیے یا ناپنے کے لیے, معیار کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کسی عام آدمی کے پاس کس حد تک کیپیبلٹیز ہیں, وہ کیا کیا کچھ آن ہز اون کر سکتا ہے انڈیپینڈنٹلی, اور کیا کچھ کہ امپورٹنٹ جو بھی ڈیسیشنز اس کے بارے میں ہیں وہ خود لے سکتا ہے یا نہیں. سو یہ ہم نے کیپیبلٹی اپروچ میں پڑھا تھا. سو نیچرلی اگر آپ ایک ہیلدی نیشن ہے اور ایک ایجوکیٹڈ نیشن ہے تو وہاں آبویسلی کیپیبلٹی کا ایکسٹینٹ یعنی کہ بینگز اینڈ ڈوئنگز جو ہم نے ڈسکس کیے تھے آلریڈی, ان کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. سو اس کا مطلب کہ اگر کوئی لوگ صحت مند ہیں اور زیادہ پڑھے لکھے ہیں کسی بھی اکانومی کے اندر, تو وہ زیادہ آسانی کے ساتھ اپنے جو حق ہے اس کو وہ انشور کر سکتے ہیں یا ریکگنائز کرا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. اور ہم نے ڈھیر سارے ایلیمنٹس پڑھے تھے بینگز اینڈ ڈوئنگس کے انڈر, جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کیپیبلٹی اپروچ کہتی ہے کہ اگر آپ آزادی کے ساتھ اپنے ڈیسیشنز لے سکتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں, یہ سارے چیزیں کیپیبلٹی اپروچ کہلاتی ہے, اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی اکانومی کس حد تک ڈیولپڈ ہے. سو نیچرلی اف یو آر مور ہیلدی, you are more educated, so then you have got a bigger command, a larger like relatively آپ زیادہ اچھے بہتر ڈیسیشن میکنگ میں انفلوئنس کر سکتے ہیں, آپ اپنے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. آپ کا جو کیپیبلٹی اپروچ جو بھی انڈیکیٹرز کو اکاؤنٹ فار کر کے ایک ہائی لیول آف ڈیولپمنٹ کو ڈٹرمن کرتی ہے, یو کین ڈو دیٹ. آپ نہایت آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے ہیں, یا آپ اپنے بارے میں اپنے فیملی کے بارے میں ڈیسیشن میکنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے سے ریلیٹڈ جو بھی لا ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. سو دس از ہاؤ یو کین کنسیڈر یور سیلف ایز مور ڈیولپڈ, اینڈ دا بیسک انگریڈینٹ از اور دا اسینشیل تھنگ از دیٹ آپ زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں اور ساتھ میں آپ ہیلدی بھی ہیں. سو دیئرفور وی کین سے دیٹ کیپیبلٹی اپروچ کے بھی باٹم لائن کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو دیز ٹو امپورٹنٹ فیکٹرز پلے اے ویری سگنیفیکنٹ رول, اینڈ دیئرفور دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا وائٹل فیکٹرز جو کہ کسی بھی اکانومی کے ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرنے میں یا ایکسپلین کرنے میں یا سلو ڈاؤن کرنے میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے. اینڈ دیٹ از وائی گروتھ اور ڈیولپمنٹ دونوں کے لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں فیکٹرز کو ایک اہم کمپوننٹس کنسیڈر کیا جاتا ہے. اینڈ وی نو دیٹ جو آپ کی ہیومن کیپٹل ہے دیٹ از ون آف دا میجر کمپوننٹ آف دا اوور آل پروڈکشن فنکشن. سو جب ہم پروڈکشن فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں, لائک یو سین دا پروڈکشن فنکشن وچ از وائی ایکولس ٹو ایف از اے فنکشن آف کیپٹل لیبر, تو نیچرلی جو سب سے اہم ترین جو میجر فیکٹرز آف ان پٹ ہیں جن کی مدد سے آپ ٹوٹل فیکٹر کو پروڈیوس کرتے ہیں, یا آپ کی اوور آل جی این آئی ڈیفائن ہوتی ہے, یا آپ کی انکم آف دا نیشنل انکم ڈیفائن ہوتی ہے, اس میں جو اہم کردار ادا کرتی ہے ایک تو کیپٹل ہے آپ کا انویسٹمنٹ, دوسرا آپ کا جو لیبر فیکٹر ہے دیٹ پلیز اے سگنیفیکنٹ رول. بٹ ایف آن ایوریج میجورٹی آف دا پیپل آر ان ایجوکیٹڈ یا لیس ایجوکیٹڈ یا انسکلڈ ہیں, اور ان کے نیچرلی وہ جب پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ بہت طرح سے اچھی طرح سے اپنا ہیلتھ کے ایسپیکٹ سے بھی اپنا دھیان نہیں رکھ سکتے اور اپنا خیال نہیں رکھ سکتے, اور ان کے پاس اتنا اویئرنیس نہیں ہے, تو جو آپ کا ایل فیکٹر ان پٹ ہے یعنی کہ لیبر وہ افیکٹ کرتا ہے, اور اس کا پروڈکٹیوٹی یا اس کا ایفیشنسی اتنا اسٹرانگ نہیں رہتا ڈسپائٹ آف ہیونگ لارج نمبر مے بی, اینڈ اس کی وجہ سے جو آپ کا ٹوٹل نیشنل انکم ہے وہ سفر کرتا ہے. سو اس لحاظ سے بھی ہم ان دونوں اہم باتوں کو بہت امپورٹنٹ کنسیڈر کرتے ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف دا ڈیولپمنٹ آف این اکانومی. ان ایڈیشن دیر از another ویری نائس تھنگ لنکڈ اپ ود ایجوکیشن, کہ ایجوکیشن ہمیں اکویپ کرتی ہے کہ جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں انوویشنز آ رہے ہیں, جو ٹیکنالوجی میں امپروومنٹس آ رہے ہیں, وہ سارے کے سارے اگر
آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے کسی بھی کنٹری کا. فار ایگزامپل ٹیکنالوجیکل انوویشنز آر ٹیکنگ پلیس ان ادر کنٹریز آف دا ورلڈ اینڈ یو ہیو گاٹ اے ویری ہائیلی ڈیولپڈ ہائیلی اسکلڈ ہیومن کیپٹل. تو جتنا زیادہ اچھا اسکلڈ پڑھا لکھا ہیومن کیپٹل کی آپ کے پاس بیس ہوگی, اتنا ہی زیادہ جلدی سے آپ جو بھی انوویشنز آ رہے ہیں باہر یا آپ کے خود کے کنٹری میں, آپ اس ٹیکنالوجی کو ابزارب کر سکتے ہیں. بٹ ایز اور نیچرلی when you are absorbing the latest technology, that will help you in increasing your total national output, that will help you in improving the overall productivity of the whole nation, that will help you in generating many times more انکم. سو اس سے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز زیادہ جنریٹ ہوں گے. نیچرلی جب آپ زیادہ انکم ارن کر رہے ہیں تو آپ زیادہ سیو کریں گے, زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے, اینڈ دس از ہاؤ دا پروسیس آف گروتھ کین بی ایکسپیڈائٹیڈ, وہ فاسن کیا جا سکتا ہے. سو ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں ابلٹی ٹو ابزارب ماڈرن ٹیکنالوجی کو بڑھاتی ہے. سو اف یو آر پرٹیکولرلی وہ والی ایریا میں اگر آپ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن حاصل کیے ہوئے ہیں جو کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو ابزارب کرنے میں مدد دے گی, تو نیچرلی وہ ہمارے ٹرانسلیٹ ہوگا ہمارے انکم کو امپروو کرنے میں یا گرو کرنے میں تیزی کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم دیکھیں ساتھ ہی میں انٹیگریٹڈ فیکٹر ہے ہیلتھ کا, تو وہ ہمارے ویل بینگ کو ایکسپلین کرتا ہے. سو نیچرلی اگر آپ اچھی صحت رکھتے ہیں تو آپ زیادہ اچھی طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سو ان دا اوور آل پروڈکشن آف واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, جو بھی آپ کام کریں اس میں آپ اچھی طرح سے بنا ایبسنٹ ہوئے, بنا بیمار ہوئے آپ بہت پازیٹیولی کنٹریبیوٹ اور سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے تھیورسٹ نے سوچا کہ یہ ان دونوں فیکٹرز کو, ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ہم ڈس انٹیگریٹ نہیں کر سکتے, یہ کافی انٹر ریلیٹڈ ہیں. اور ہم اگر دیکھیں تو اگر آپ ہیلتھ کے اوپر پیسہ اسپینڈ کریں یا ایجوکیشن کے اوپر پیسہ اسپینڈ کریں تو آپ ایک ہی انسان کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. سو دیئرفور they cannot be taken away from an individual. Both are important and they are interrelated as well. So the further thing that I am going to discuss with you is that we also see that اگر ہمارے جو لوگ ہیں, عوام ہے, یا جو بھی انسان کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں, ان کا جو ہیلتھ کا کیپٹل ہے, نیچرلی ابھی میں نے آپ کو ڈیفائن کر کے دیا, ہیومن کیپٹل کو ہم دو طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں, اس کا ہیلتھ ایسپیکٹ اور اس کا ایجوکیشن کا ایسپیکٹ. سو جو ہیلتھ کیپٹل ہے اس سے آپ کی جو انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر, اس کے ریٹرنز بڑھ سکتے ہیں. سو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا ہیلتھ پہ پیسہ اسپینڈ کرنے سے آپ کے ایجوکیشن کے ریٹرنز کو کیسے بڑھا جا سکتا ہے. تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ جس طرح سے ہم فزیکل کیپٹل کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور ہمیشہ جب بھی ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وی آلویز سی کہ ہم اگر سپوز 100 روپے انویسٹ کر رہے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر, تو ہمیں اس کا ریٹ آف ریٹرن کیا ملنے جا رہا ہے, اور ریٹ آف ریٹرن کو کنسیڈر کرنے کے بعد آپ انویسٹمنٹ کے بارے میں ڈسیشن کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کی جانی چاہیے یا نہیں. سو فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس دو آپشنز ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے, تو آپ دیکھیں گے کہ کس دونوں آپشنز میں سے کہاں ریٹ آف ریٹرن ہائر ہے, کہاں ریٹ آف ریٹرن لوور ہے. سو ان دونوں باتوں کو کنسیڈر کرنے کے بعد آپ obviously دیکھا گیا ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے other things remaining the same, کہ جہاں ریٹ آف ریٹرن ریلیٹیولی ہائر ہے وہاں لوگ انویسٹ کرتے ہیں. سو ان دا سیم کانٹیکسٹ ہم جتنا بھی پیسہ ایجوکیشن پہ اسپینڈ ہوا ہے اس کو بھی ہم ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں. سو ڈھیر سارے ایسے کہ ڈیولپمنٹ اکانومسٹ ہیں جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ اگر ہم ایجوکیشن پہ کوئی بھی پیسے اسپینڈ کرنے جا رہے ہیں یا انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز این انویسٹمنٹ. اینڈ وین دا پرسن گیٹس ایجوکیٹڈ, تو وہ جو ساری زندگی وہ کچھ بھی جو ارننگس کرتا ہے, جو کماتا ہے, اس سارے کو ہم ریٹ آف ریٹرن کے طور پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں. سو اگر آپ ہیلتھ کیپٹل کی بات کریں تو ایجوکیشن کی جو ریٹرن ہے وہ بڑھ سکتی ہے اگر ہیلتھ کے ٹرمز میں آپ کی جو بیس ہے ہیومن کیپٹل کی, یا انسان ہے وہ ہیلدی ہیں, تو آپ اگر ان کے اوپر پیسہ اسپینڈ کریں ان کی ایجوکیشن کے اوپر, تو نیچرلی ہیلدی انڈیویجولز ول میک اٹ شیور کہ آپ کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ
زیادہ ہو بجائے اس کے کہ اگر وہ آپ پیسہ اسپینڈ کریں ایجوکیشن کے اوپر اور وہ کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیں آفٹر گریجویٹنگ آفٹر کمپلیٹنگ دیئر ایجوکیشن, تو اس سے جو بھی ریٹ آف ریٹرن ملے گی, اف دے آر ناٹ ہیلدی, اف دے آر ان ویل, تو اس سے آپ کی جو ریٹ آف ریٹرن ہے دیٹ وڈ ناٹ بی دیٹ ہائی وچ کین بی دیئر اف فار ایگزامپل جو آپ کا جو لیبر فورس ہے وہ ہیلدی ہے, یو میک اٹ شیور کہ وہ ہیلدی ہے, اور پھر آپ ریٹ آف ریٹرن کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, تو آپ کی ریٹ آف ریٹرن فار اے ہیلدی لیبر فورس از ریلیٹیولی ہائر ایز کمپیئر ٹو دا ریٹ آف ریٹرن وچ یو گیٹ بائی انویسٹنگ آن ایجوکیشن if the labor force which you have hired is unhealthy یا اس کے کوئی پرابلمس ہیں اور ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں. سو اس میں سب سے پہلی اہم جو بات دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی بھی اسکول میں سرویز کیے گئے اور وہاں دیکھا گیا کہ اگر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہیلدی ہیں تو ان کا اسکول اٹینڈنس ہائی ہوتا ہے, اور اگر وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کا شکار ہے تو ان کا اسکول اٹینڈنس لو ہے, اور نیچرلی جب اسکول اٹینڈنس لو ہو جاتا ہے تو ان کا لرننگ کا پروسیس نیگیٹیولی افیکٹ کرتا ہے, اور جو اسکلز وہ اگر پورا سال ایک اسکول اٹینڈ کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں, جو کانسیپٹس وہ سیکھ سکتے ہیں, وہ اگر ایک پورے سال میں وہ کافی دفعہ بیمار ہوئے ہیں اسکول میں نہیں گئے تو اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کا جو لرننگ کا ایکسٹینٹ ہے یا اسکل obtain کرنے کا جو ایکسٹینٹ ہے دیٹ وڈ بی لو, اینڈ وین دا اسکلز آر لو, وین دا لرننگ از لو, تو ان کی ریٹ آف ریٹرن کے اوپر افیکٹ آئے گی. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ جو ہیلدی اسٹوڈنٹس ہیں اس پہ یہ دیکھا گیا کہ اگر ان کو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کا سامنا نہیں ہے تو وہ زیادہ افیکٹولی کانسیپٹس کو لرن کرتے ہیں اور زیادہ اچھی طرح سے پڑھتے ہیں. Another important thing which we observe is that if the people are healthy, then the rate of return which you can get from spending on education becomes bigger and in large quantity if the overall lifespan of an individual is large or big. So in other words, let me explain. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک انڈیویجول کی آن ایوریج کسی بھی نیشن کے اندر آن ایوریج اف دا لائف ایکسپیکٹینسی آف پیپل از بگ, دین ڈیفینیٹلی جتنا بھی آپ پیسہ اسپینڈ کرنے جا رہے ہیں ایجوکیشن کے اوپر اس کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے, ٹوٹل ریٹ آف ریٹرن وچ یو کین ایویلویٹ اور ایسٹیمیٹ کہ وہ پورا لائف ٹائم کے اوپر یا لائف اسپین کے اوپر کتنا ارن کرنے جا رہا ہے, دیٹ کین بی that will be definitely very big as compared to an individual جہاں جو overall جو لائف اسپین ہے وہ کم ہے اور آپ اس کے اوپر پیسے اسپینڈ کر رہے ہیں, آپ اس کا حساب لگائیں کہ یہ overall 63 سپوز جیسے کہ پاکستان میں 63 ایئرس کا لائف ایکسپیکٹینسی ہے, تو اگر وہ 63 سال کام کر سکتا ہے تو آپ ریٹ آف ریٹرن کو کیلکولیٹ کریں گے بائی کنسیڈرنگ 63 ایئرس کہ اس نے سپوز 20 سال کی عمر میں کام کرنا شروع کیا اور another 43 ایئرس تک اس نے کام کیا. سو یو آر گوئنگ ٹو اکاؤنٹ فار all the earnings that he will be earning from age 20 until age 63, and that will be the total rate of return. But if suppose the life expectancy has gone up from 63 to 90 plus as in the case of the developed nations, تو وہاں جو کچھ بھی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ بھی میگر ارننگس کرے ہیں ان کو بھی اکاؤنٹ فار کریں اور انٹل دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ آپ اس کو اکاؤنٹ فار کریں, تو آپ کو جو ریٹ آف ریٹرن ہے ان دا کیس وین دا اوور آل لائف ایکسپیکٹینسی از ریلیٹیولی بگ, آپ کو ریٹ آف ریٹرن ہائی ملے گا. سو اگین دس از سم تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو دا ہیلتھ آف این انڈیویجول یا ہیلتھ آف دا ہول نیشن, جو کہ اگر ہم ڈیولپنگ کنٹری کا کمپیریزن کریں اور ہم دیکھیں کہ ایجوکیشن کا ریٹ آف ریٹرن کے حساب سے بھی اگر ہیلدی نیشن ہے تو اس کا لائف ایکسپیکٹینسی بڑھ جائے گا, لائف ایکسپیکٹینسی ہائر ہے تو نیچرلی دیٹ ول ہیلپ اس ان ارننگ ا ہائر ریٹ آف ریٹرن ٹو دا انویسٹمنٹ وچ یو آر گوئنگ ٹو میک آن دا ایجوکیشن آف پیپل. سملرلی اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز کے پرسپیکٹو میں بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ بیمار نہیں ہوتے, آپ ہیلدی ہیں ایز اے نیشن سارے کے سارے لوگ, تو وہاں جو ڈپریسیشن ہے آف ہیومن کیپٹل وہ بھی لو ہوتا ہے, اور جو آپ کا نیٹ ریٹ آف ریٹرن آپ ایسٹیمیٹ کریں ابھی ڈپریسیشن کو کاؤنٹ فار کر کے تو وہ بھی کافی لارج نکلے گی ان کیس آف ہیلدی نیشن ایز کمپیئر ٹو این انہیلدی نیشن جہاں ڈپریسیشن وڈ بی ہائر.
ٹرننگ دا ٹیبل راؤنڈ. ابھی میں آپ کو ڈسکس کر رہی تھی کہ ہم اگر ہیلتھ کیپٹل از لارج تو آپ کی جو ایجوکیشن کی انویسٹمنٹ ہے that would be yielding a larger amount of return. On the other hand, we can move it like otherwise, or we can discuss it otherwise کہ آپ اگر ہیلتھ کے اوپر پیسہ اسپینڈ کر رہے ہیں یا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کی جو نیشن ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے تو اگین آپ کی جو ریٹ آف ریٹرن ہے بائی اسپینڈ وچ یو کین ارن بائی اسپینڈنگ اور انویسٹنگ آن دا ہیلتھ سیکٹر آف اے کنٹری دیٹ وڈ بی اگین ڈیفینیٹلی ہائر, کیونکہ ایجوکیٹڈ بیس ہے آپ کی یا آپ کا جو پڑھائی لکھائی کرنے کا نظام ہے وہ بہت بہتر ہے, تو اس سے آپ ہیلتھ کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس بہت آسانی سے دے سکتے ہیں کہ لوگ آلریڈی پڑھے لکھے ہیں. پلس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وین وی ڈیولپ دا اسکول سسٹم پرائمری ایجوکیشن میں ہم بیسک جو سینیٹیشن کے ریلیٹڈ یا کلینینس کو یا ہائیجین کو کیسے انشور کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے چیزیں سلیبس کا حصہ ہوتی ہیں. سو اس عمر میں اگر آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں ہیں کہ آپ اپنا صفائی کا دھیان کیسے رکھ سکتے ہیں, کلین واٹر کے کیا فائدے ہیں, ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ہاتھ دھلے ہوئے ہونے چاہیے, کھانا صاف ہونا چاہیے, اونلی دین دے شوڈ ایٹ دیٹ فوڈ وغیرہ وغیرہ. سو دیٹ ول آلسو ہیلپ ان ریڈیوسنگ دا ایلمنٹس یا جو ایکسٹینٹ آف جو انہیلدی تھنگز ہیں دیٹ کین بی ریڈیوسڈ کنسیڈریبلی. سو وی سو دیٹ if you are spending or investing on education of the people and overall the human capital is strong in terms of health, تو آپ کی جو rate of return ہے from investment which you are going to earn or which you are going to get by investing on the education will be higher. Similarly اگر آپ کی education level کے اوپر جو پوری کی پوری قوم ہے یا education capital of the nation is relatively higher, then whatever you are going to invest in terms of the health sector, the yield or the rate of return would be higher in that case. اگر آپ کے پاس ایجوکیٹڈ بیس بیٹھی ہوئی ہے یا جو انسان ہے وہ کافی ایجوکیٹڈ ہے, سو اگر وہ لیس ایجوکیٹڈ ہوں گے تو آپ کا جو ریٹرن آپ انویسٹ کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں بائی اسپینڈنگ آن دا ہیلتھ سیکٹر دیٹ وڈ بی لو. سو وی سو دیٹ اگین پبلک ہیلتھ پروگرامس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دلائی جاتی ہے. تو اگر اسکول میں آلریڈی پڑھے لکھے بچے ہیں یا ان کو کچھ بیسک انفارمیشن آلریڈی آتا ہے یا وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو جو بیسک ہیلتھ پروگرامز ہیں ان کی بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا ان کے لیے کافی آسان ہوتا ہے اور اس سے بھی کافی حد تک بیماریوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے. پلس وی آلسو سی دیٹ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کے پاس اگر اچھا ایجوکیشن ہوگا تو وہ بھی آپ کو زیادہ انتھوزیاسٹکلی زیادہ بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہیلتھ سیکٹر کو فردر ڈیولپ کرنے کے لیے, انہانس کرنے کے لیے. ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ وچ از آفن ڈیبیٹڈ از دا ریلیشن شپ بٹوین انکم اینڈ دا ہیومن کیپٹل. سو پیپل بلیو یا آپ یہ کامن سینس کی بات ہے, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید جب لوگوں کا انکم انکریز کرتا ہے تو وہاں ڈیفینیٹلی ہیومن کیپٹل ہائی لیول کا ہوگا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے کانٹیکس میں خاص طور پہ ہم دیر آر سیورل ریسرچ اسٹڈیز دیٹ ہیو بین کنڈکٹیڈ ان آرڈر ٹو انویسٹیگیٹ دا سیم ریلیشن شپ, بیکاز عام آدمی کے دماغ میں یہ لنک اسٹیبلش ہو سکتی ہے کہ جب آپ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں لوگوں کا پر کیپٹا انکم کو انکریز کرتے ہیں یا ان کا پر کیپٹا انکم انکریز ہوگا تو خود ہی بخود ہی ہیومن کیپٹل کے ٹرمز میں بھی وہاں امپروومنٹ آ جاتی ہے. لیکن جب ہم ریالٹی کو دیکھیں یا انالیسس جو ڈفرینٹ لوگوں نے کیے ہیں اس کے اوپر ہم اف وی کنسیڈر دیٹ تو وی سی دیٹ اٹس ناٹ ٹرو آلویز. دیر آر سرٹن کنٹریز جہاں یا کچھ ایسے ہاؤس ہولڈز ہیں جہاں جب انکم انکریز کرتی ہے تو دیر آر ٹو ریزنس جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہاں ہیومن کیپٹل ساتھی میں انکریز نہیں کر رہا ہوتا. اس کے پیچھے جو دو فیکٹرز ایکسپلین کر سکتے ہیں اس وجہ کو, that when the income of the individuals living in a certain household increases, they start spending that extra income on things other than food. وہ کھانے پینے کی چیزوں کے بغیر علاوہ اور بہت ساری چیزوں کے اوپر پیسہ لگانا خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے فوڈ کے جو انٹیک ہے اس کو وہ امپروو نہیں کرتے, اور یا وہ اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتے کہ وہ ایجوکیشن کو
حاصل کریں یا اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالیں, یا اگر اسکول میں پڑھ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آگے ان کو کالج میں ڈالیں یا فردر ہائر اسٹڈی کے اوپر ان کو بھیجیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ دیکھی گئی کہ انکم انکریز ہوا مگر ہیومن کیپٹل انکریز نہیں کرا, تو اس کے پیچھے جو فیکٹرز ایکسپلور کیے گئے اکارڈنگ ٹو سرٹن پیپل جنہوں نے جا کے پراپرلی خود سے سروے کنڈکٹ کر کے انویسٹیگیٹ کیا ریزنس کو, تو دے سو کہ جو ہمارے اسینشل نیوٹرینٹس ہیں, یعنی کہ جو ہمارے ضروری ہیں نیوٹرینٹس جن کو حاصل کرنے سے آپ ایک ہیلدی لائف کی طرف جاتے ہیں, دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی اسینشل, کہ وہ ہمیں ضروری ہے کہ وہ لیں ہی تاکہ ہم ایک ہیلدی لائف کو جی سکیں یا ایک صحت مند زندگی کو گزار سکیں. سو اٹ واز آبزرو کہ جب انکم آف اے ہاؤس ہولڈ انکریز کرتی ہے تو لوگ اپنے سوشل جو سیٹ اپ ہے, جو ماڈرن والے دنیا کو دیکھ کے وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جو اسینشل نیوٹرینٹس ہیں ان کی طرف زیادہ ان کا انٹیک بڑھاتے نہیں ہیں, وہ کینڈیز اور سوڈا اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر زیادہ کنزمپشن لگانا شروع کر دیتے ہیں, جس سے آبویسلی خرچ پیسے تو زیادہ ہو رہے ہیں انکم بڑھنے کی وجہ سے, مگر جو نیوٹرینٹس کا انٹیک ہے وہ بڑھتا نہیں ہے اور وہ انہیلدی ہی رہتے ہیں. سو دیٹ از دس از اندر آرگیومنٹ. پلس وی آلسو سی دیٹ اف یو لک ایٹ دا income elasticity of the demand for calories. Income elasticity of the demand for calories کا مطلب کہ آپ percentage change دیکھ رہے ہیں کیلوری انٹیک پہ ود ریسپیکٹ ٹو کسی بھی فیملی کا انکم کس پروپورشن سے انکریز کرا ہے. سو ان ادر ورڈس ٹو پٹ اٹ لائک ان سمپلر وے وی کین سے دیٹ آپ کا جو پروپورشنیٹ چینج ہے یا پرسنٹیج چینج ہے کیلوری انٹیک کا ڈیو ٹو دا پرسنٹیج چینج ان دا income of the family we are talking about, that is estimated by certain studies between 0 to 0.5. اس کا مطلب ہے کہ امپیریکلی یہ انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ جس پروپورشن سے آپ کی انکم انکریز کرتی ہے ایگزیکٹلی اس پروپورشن سے نہیں, اس کے ہاف پروپورشن سے بھی کم پروپورشن سے آپ کا جو کیلوری انٹیک ہے وہ انکریز کرتا ہے. سو دیٹ آلسو امپلائز کہ جب انکم انکریز کرتی ہے تو پیپل پریفر ٹو اسپینڈ دس ایکسٹرا انکم آن تھنگز ادر دین فوڈ, اور وہ اس نیوٹرینٹس والی چیز کو اسینشیل نہیں سمجھتے. سو اگین دیر از دس ویری انٹرسٹنگ لنک ود دس آف دس ود دا ایکسٹینٹ آف ایجوکیشن. سو اگر یہ دیکھا گیا کہ اگر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان میں یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ نیوٹرینٹس کو لینا یا نیوٹرینٹس کو اپنے ہمارے بچوں کو کھلانا ان کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے, تو وہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں نیوٹرینٹس جو ہیں ان کا انٹیک بڑھ جاتا ہے جیسے ہی انکم انکریز کرتی ہے. مگر ایجوکیشن اگر لو ہو یا نہ ہو امنگ دا پیرنٹس یا ان اے سرٹن سوسائٹی, تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں اٹ ہیز بین ایسٹیمیٹڈ کہ انکم انکریز کرنے سے جو کیلوریز کا انٹیک ہے وہ بہت زیادہ حد تک انکریز نہیں کرتا. سو اگر پیپل آر ایجوکیٹڈ دے ایمفسائز اے لاٹ کہ لوگ ان کے بچے یا وہ خود ہائی کیلوری انٹیک کریں, اور ہائی کیلوری انٹیک میں فوڈ ہے جیسے آپ بینس کھا لیتے ہیں یا چاول ہے, گندم کا انٹیک ہے. سو یہ آپ کے ہائی کیلوری انٹیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو کینڈیز پہ یا ان کو کوئی اور اس طرح کے سوڈا یا اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں, تو وہاں ان کے جو نیوٹرینٹس ہیں ان میں ان کا ڈیفیشنسی رہے گا. آلدو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ انکریز کر گیا انکم کے ساتھ, انکم کے انکریز کرنے کے ساتھ. ویل سو the next thing which I'm going to discuss with you is that this is what I just mentioned, اس کو میں further elaborate کرنے جا رہی ہوں کہ اگر یہ دیکھا گیا different empirical investigations میں کہ اگر مائیں better educated ہیں یا بیٹر ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں تو وہاں انکم لیول کے بڑھنے سے بچوں کا ہیلتھ کا لیول جو ہے وہ امپروو کرتا ہے. یا ان ادر ورڈز وی کین سے دیٹ اف وی سی دیٹ دیر آر ایجوکیٹڈ مدرس دین وین ایور دیر از اے رائز ان دا انکم لیول دے ہیو ہیلدیئر چلڈرن کمپیریٹیولی. if you are going to compare their children with the children in the same vicinity, اسی علاقے میں وہ بچے اگر آپ دیکھیں ان کا ہیلتھ ایکسٹینٹ کو اگر آپ مانیٹر کریں جہاں جن
کی مدرس جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں, تو آپ کو دیکھنے کو کافی پرومیننٹ فرق دیکھنے کو ملے گا کہ ہیلدیئر چلڈرن ہیں ان لوگوں کے جہاں ایجوکیٹڈ mothers ہیں. So this is an important link which has been established. Plus we also see that whenever we see some sort of market failures in terms of education and health, جہاں آپ کو اس طرح کی کوئی ڈیزاسٹرز دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہیلتھ کے سیکٹر میں بہت اچھے والے امپروومنٹس نہیں ہیں, تو ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ایجوکیشن لیول بہت بہتر نہیں ہوگی. اور سملرلی اگر آپ کو ایجوکیشن لیول بہت لو لیول کے اوپر دیکھنے کو مل رہی ہے, تو ایز آئی مینشنڈ ارلیئر وہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہیلتھ کا جو اوور آل پیرامیٹر جن کے اوپر آپ ہیلتھ کی امپروومنٹ کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں یا کنسیڈر کر سکتے ہیں, ناپا جا سکتا ہے, وہ آپ کو ریلیٹیولی لو دیکھنے کو ملے گی. سو اس کے لیے اٹ از ریکمینڈیڈ کہ جو بھی پالیسیز بنائے جائیں, جو بھی ڈسیشن میکنگ کی جائے ریلیونٹ ٹو اے سرٹن ایریا, اس میں ان دونوں چیزوں کا انٹر ریلیشن شپ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ صرف اور صرف ہیلتھ سیکٹر کو امپروو کرنے کی کوشش کریں ہیں یا صرف اور صرف ایجوکیشن سیکٹر کو امپروو کرنے کی کوشش کریں ہیں, تو آپ اپنے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس کو اچیو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ دونوں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. اینڈ اف یو وانٹ ٹو strongly develop the human capital of people living in a certain area, so you need to spend on education as well as on the health sector, تاکہ دونوں ایسپیکٹ سے آپ کی جو ہیومن کیپٹل ہے وہ سائزبل یا اچھی طرح سے وہاں گروتھ ہو ہیومن کیپٹل کے ٹرمز میں, اور ہیومن کیپٹل آپ کا امپروو کرے. To support this, I am going to quote two examples. One is from the rural China and Thailand. So there is this research study جس میں دیکھا گیا کہ اگر اسٹوڈنٹس کو ایویلویٹ کیا گیا کہ اس میں لوگوں کے ہیلتھ کے ٹرمز میں ان کا کیا حالات ہیں, بچوں کے جو بھی کسی اسکول میں پڑھتے تھے ان کے اوپر ڈیٹا لیا گیا, اور جو کہ انڈر نیوٹریشن بچے تھے جن کا اوور آل ہیلتھ کا بہت اچھے والے حالات نہیں ہیں یا میل نرشڈ بچے تھے, ان کو اکاؤنٹ فار کیا گیا, اور ان کی اور جو پراپر والی صحت مند بچے ہیں ان کو اکاؤنٹ فار کیا گیا, اور دونوں کا پروگرس دیکھا گیا ان کے گریڈز کے ٹرمز میں کہ ان کا کتنے مارکس وہ لیتے ہیں اور کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں وہ امتحان میں. سو اٹ واز آبزروڈ, جو بھی اس امپیریکل انویسٹیگیشن کے فائنڈنگز ہیں انہوں نے دکھایا, وہاں سے ہم یہ جانا ہم نے فائنڈنگز کے تھرو کہ جب بچے میل نرشڈ ہیں یا انڈر نرشڈ ہیں, یعنی کہ جتنا ریکوائرمنٹ انٹیک آف کیلوریز ہونا چاہیے کسی بھی بچے کے لیے, اگر اس کو اس سے کم کھانے کو مل رہا ہے تو ہم اس بچے کو میل نرشڈ یا انڈر نرشڈ کہتے ہیں. سو جتنے بھی میل نرشڈ یا انڈر نرشڈ بچے تھے ان کا جو پرفارمنس ہے ایکڈیمک کانٹیکسٹ میں, جو ان کے اسکورز ہیں جو وہ لیتے ہیں یا وہ اسیسمنٹ جو بھی انہوں نے جیسا بھی پرفارم کرا, اس میں وہ کافی لیگڈ ہوتے ہیں, کافی ان کا پرفارمنس پیچھے ہے ایز کمپیئر ٹو دوز چلڈرن جن کا جو کہ میل نرشڈ یا انڈر نرشڈ نہیں ہے, جن کا نرشمنٹ پراپر ہے, وہ ہیلدی ہیں. سو وی سی دس لنک بٹوین بینگ انہیلدی اور بینگ میل نرشڈ ود دا اوور آل پرفارمنس in terms of the assessment which you can carry. اور نیچرلی اسیسمنٹ جو ہے وہ آپ کی جو بھی طریقے ہوتے ہیں آپ کو اسیس کرنے کے بچوں کو, وہ ان کا لرننگ کے ایکسٹینٹ کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں یا ناپ رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں آن دا بیسس آف دا فائنڈنگس وچ آئی جسٹ مینشنڈ ان فرنٹ آف یو کہ اگر بچے جو ہیں ان کا کھانا پینا ٹھیک طرح سے نہیں ہوگا تو وہ اچھے طرح سے لرن نہیں کر سکتے. Another study which I am going to discuss with you is by Edward Miguel اینڈ مائیکل کریمر. یہ دونوں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور ہارورڈ یونیورسٹی کے سے ایسوسیٹیڈ لوگ ہیں, اور انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا کافی انٹرسٹنگ ریلیشن شپ. اکارڈنگ ٹو دیم انہوں نے کہا کہ ہم نے انویسٹیگیٹ کیا کہ بچوں کو ڈی ورم کیا گیا, یعنی کہ ان کو بہت سستی دوائیاں دی گئی جس سے ان کے جسم کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں بچوں کے اندر وہ مارنے کے لیے بچوں کو ڈی ورم کیا گیا, اور اس سے دیکھا گیا
گیا کہ اسکول کی اٹینڈنس جو تھی وہ بہت کافی امپروو کر گئی ڈی ورم کرنے کی وجہ سے. سو وی نو کہ جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں ان ہائیجینک کنڈیشنز کی وجہ سے خاص طور پر لوگوں کے اندر صفائی ستھرائی کا اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پرپارشن میں بچوں کے اندر ڈفرینٹ طرح کے ورمز پائے جاتے ہیں. تو اگر وہ بیچارے ایک تو پہلے میل نرشڈ ہیں, ان کو کھانا صحیح طرح سے نہیں مل رہا, اور جو مل رہا ہے وہ یہ کیڑے کھا جاتے ہیں. تو جب آپ ڈی ورم کرتے ہیں تو نیچرلی اس کا دیکھا گیا اسٹڈی کے اندر کہ ڈی ورم کرنے سے, جو کہ بہت انیکسپینسو ٹیکنیکس کو استعمال کر کے ان بچوں کو کیڑے کی دوائیاں دی گئی, تو اس سے دیکھا گیا کہ ان کا اسکول کا جو اٹینڈنس ہے وہ کافی سگنیفیکنٹلی امپروو کر گیا ہے. I put in the reference of this study. If you are interested in knowing more about this study, you can click on this link and you can go to that paper, اور آپ اس کے ڈیٹیلز کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ اور مزید کیا چیزوں کو, کیا ڈائمینشنز کو ہائی لائٹ کرتا ہے. Now I am going to discuss a very interesting and useful model with you. The title of the model is Investing in Education and Health, the Human Capital Approach. So, آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں, ہم پڑھتے آئے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کو whenever we have to make a decision whether to invest in a certain project or not, تو ہم اس کے لیے کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں. وی اکاؤنٹ فار کہ جب کوئی بھی پروجیکٹ کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں تو وہاں سے ایک اسٹریم آف انکم آئے گا, اور آپ کو جو کاسٹ انکر کرنی پڑے گی وہ بھی ان دا فارم آف اے اسٹریم ہوتی ہے. لائک آپ ون ٹائم کاسٹ کو نہیں بیئر کرتے اور ون ٹائم بینیفٹ کو نہیں لیتے, اٹ از اوور اے پیریڈ آف ٹائم. سملرلی ان دا سیم کانٹیکسٹ اسی طرح سے ہم اکاؤنٹ فار کرنے جا رہے ہیں اس ماڈل میں کہ اگر ہم ون ٹائم کاسٹ کو اکاؤنٹ فار نہیں کریں, ہم فزیکل کیپٹل کی بجائے ہم ہیومن کیپٹل کو کنسیڈر کرتے ہیں, اور ہم دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی آدمی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, کسی بھی انڈیویجول کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کاسٹ بیئر کرتے ہیں, سو وہ کاسٹ ون ٹائم نہیں ہوتی ہے, وہ اوور ٹائم چلتی ہے. سو اگر آپ جتنا بھی خرچ آپ نے کیا ہے کسی بھی انڈیویجول کو ایجوکیٹ کرنے کے واسطے, اگر آپ وہ اسٹریم آف کاسٹ کو اکاؤنٹ فار کریں, سملرلی وہ جب گریجویٹ کر گیا ہے, اس نے پڑھ لکھ لیا ہے, تو وہ کام کرنا شروع کرے گا, اور وہاں سے آپ کو کوئی ارننگز ملنے جا رہے ہیں. سو آپ ان ارننگس کو اکاؤنٹ فار کریں گے کہ جو کہ اسٹریم میں چلیں گے. نیچرلی جب تک وہ زندہ ہے کچھ نہ کچھ کام کرتا رہے گا, تو وہ اس ایجوکیشن کے بینیفٹ کے طور پہ کچھ بھی ارن کرنے جا رہا ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو اکاؤنٹ فار دا ریٹرن وچ وی ول بی گیٹنگ اوور اے اسٹریم آف لائک اوور اے لانگ ٹائم پیریڈ. سو وہ سب چیزوں کو آپ پھر ڈسکاؤنٹ فیکٹر کر کے جس کی مدد سے ہم پریزنٹ ویلیو نکالتے ہیں, تو ہم اس کو اسیس کرتے ہیں کہ اگر ہم کاسٹ کے اسٹریم کو اور ریٹرنس کے یا ارننگس کے اسٹریم کو اکاؤنٹ فار کریں, ڈسکاؤنٹ کریں, ابھی پریزنٹ ویلیوز کا نکالیں, تو وی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ڈیسائڈ کہ ہمیں ایجوکیشن کے اوپر اسپینڈ کرنا چاہیے یا نہیں. اور in addition to that we also get to know کہ ایجوکیشن کے اوپر اسپینڈ کرنے کا جو ریٹرن ہے وہ کتنا ہوتا ہے. So there are several assumptions which I have just explained to you. یا ان کو ہم properly اگر explain کریں تو we need to see that the initial investments in health or education lead to a stream of higher future income. This is what we are assuming. Secondly, ہم assume کر رہے ہیں اس ماڈل کے لیے that the present discounted value of this stream of future income is compared to the cost of the investment. Thirdly, we are assuming that private returns to education are high and may be higher than the social returns, especially at higher education levels. So یہ بہت آسان سی بات ہے, اس کو میں بھی اس کی وضاحت کرتی ہوں. So we observe, ہم دیکھتے ہیں, اپنے ارد گرد بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی انڈیویجول کے اوپر کچھ پیسے اسپینڈ کرنے جا رہے ہیں, یا کسی انڈیویجول کے ماں باپ نے یا اس نے خود نے اپنے اوپر کوئی پیسے انویسٹ کیے ہیں ان آرڈر ٹو اٹین سم سارٹ آف ایجوکیشن, اس نے پڑھائی کے لیے اپنے اوپر کچھ پیسے اسپینڈ کیے ہیں, تو اس سے اس کو ریٹرن ملے گا فار دا ریسٹ آف ہز لائف. دا ڈے ہی ول کوالیفائی, اس سے آنورڈس اگر آپ اکاؤنٹ فار کریں تو اس کو ساری زندگی اس
انویسٹمنٹ کا جو کہ ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے کا ریٹرن ملنے جا رہا ہے. سو اس کے دو طرح کے ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں اس ریٹرن کے. ایک وہ ایسپیکٹ, ایک وہ فائدہ جو کہ اس کو خود کو ملنے جا رہا ہے, یعنی کہ ان ٹرمز آف منی جو وہ ارننگس کرے گا. نیچرلی وین ہی از مور ایجوکیٹڈ, ہی اور شی از مور ایجوکیٹڈ, تو وہ ایک تو ارننگز ہائی لیول کے ارن کر سکتا ہے, پلس ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے بچوں کو زیادہ بہتر طور پہ پڑھا سکتا ہے, اپنے ارد گرد کے ماحول کو ذرا بہتر رکھ سکتا ہے. اور فار ایگزامپل اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی اس کے ارد گرد رہتے ہیں لوگ, اگر وہ ان پڑھ ہیں تو وہ ان کو پڑھ کے یا بتا کے کوئی بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بات ان تک پاس آن کر سکتا ہے انفارمیشن کو. سو یہ سارے کے سارے ریٹرنز اس کو مل رہے ہیں. پلس ایٹ دا سیم ٹائم وی سی کہ صرف جب آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو اس کا صرف آپ کو اکیلے کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے, سوسائٹی آلسو گیٹس بینیفیٹڈ. سو اگر ہم سوسائٹی کے کو ملنے والے بینیفٹ کو اکاؤنٹ فار کریں تو دیٹ ول بی ٹرمڈ ایز دا سوشل ریٹرن. اور جو آپ کو خود کو ریٹرن ملنے جا رہی ہے اس کو ہم پرائیویٹ ریٹرن کنسیڈر کرتے ہیں. سو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر انویسٹیگیشنز میں یہ فائنڈنگز نکالی گئی ہے, اینڈ اٹ از ویری obvious ٹو بلیو ایز ویل, ایزی ٹو بلیو ایز ویل, کہ جو آپ ایجوکیشن کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ ہائر ایجوکیشن کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو وہاں سے جو پرائیویٹ ریٹرن ملتی ہے دیٹ ول بی آلویز ہائر ایز کمپیئر ٹو دا سوشل ریٹرن. ان ادر ورڈز, the return which you are going to get yourself due to that investment on human capital will be relatively many times more as compared to the return which the society is going to get because you are educated now. So this is something which is an important thing. So again, in order to further emphasize on the same, ابھی جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی اس کو ریالٹی کے ساتھ دکھانے کے لیے یا ریالٹی کے کانٹیکسٹ میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو ا فگر وچ ایکسپلینز دا ریلیشن شپ آف the age of an individual, of people and their earnings, and this is for Venezuela. یہ وینیزویلا کا ڈیٹا لیا گیا ہے اور یہاں آپ کو کچھ لائنز دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. فرسٹلی آئی ول ایکسپلین دا ایکسس. ہم نے ایکس ایکسس کے اوپر اس ڈائیگرام میں ایج لیا ہوا ہے اور ورٹیکل ایکسس کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اینوئل انکم جو کہ $1000 کے اندر ہیں. سو اگر آپ ان لائنز کو دیکھیں تو اس کے لیے لیجنڈ بنائی گئی ہے. جو کافی زیادہ ڈاٹڈ لائن ہے وہ نو ایجوکیشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس کے اوپر جو آپ کو لائن دیکھنے کو مل رہا ہے دیٹ اسٹینڈس فار دا پرائمری ایجوکیشن. پھر آپ کو ڈاٹڈ لائن مل رہی ہے جو کہ پہلی والی ڈاٹڈ لائن سے تھوڑی کنجسٹڈ ہے, وہ آپ کو سیکنڈری ایجوکیشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور جو سب سے ٹاپ پہ آپ کو لائن دیکھنے کو مل رہی ہے دیٹ از ریپرزینٹنگ دا یونیورسٹی لیول ایجوکیشن. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین. اگر آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے انسانوں کی ایج بڑھتی چلی جاتی ہے which is taken along x axis, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں لیولز آف ایجوکیشن کے اوپر جو ارننگز ہے ٹوٹل وہ آپ کے انکریز کر رہے ہیں, رائٹ. سو لیکن جب آپ باٹم میں دیکھیں گے تو آپ کو دا ایزی وے ٹو انڈرسٹینڈ دس گراف از کہ اگر آپ 55 ایئرس کے لیول کے اوپر نو ایجوکیشن کی ویلیو دیکھتے ہیں انکم کا, سملرلی آپ 25 ایئرس کی ایجوکیشن کے اوپر نو ایجوکیشن کی ویلیو دیکھتے ہیں اس گراف کے اوپر, تو آپ کو دونوں میں بہت زیادہ, دونوں پوائنٹس میں بہت زیادہ فرق نہیں دیکھنے کو ملتا. ان ادر ورڈز اس کی وضاحت اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی اگر ان ایجوکیٹڈ ہے تو وہ 25 سال کی عمر میں جتنا ارن کر رہا ہے اور 55 سال کی عمر میں جتنا ارن کرے گا اس میں آپ کو بہت زیادہ امپروومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی. اسی کو آپ کمپیئر کریں اگر لائن کے ساتھ جو کہ پرائمری ایجوکیشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, there you see that پرائمری ایجوکیشن اگر ہے انڈیویجولس کے پاس وینیزویلا میں اکارڈنگ ٹو دس اسٹڈی, تو انکم in the beginning is relatively lower, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے انکم انکریز کرتا چلا جاتا ہے. مگر اگین ہم اگر کمپیئر کریں 60 ایئرس کی عمر پر انکم پرائمری ایجوکیٹڈ لوگوں کا اور 25 یا 20 سال کی عمر میں, تو آپ کو بہت بڑا فرق ہے, مگر بہت بڑا فرق دیکھنے کو نہیں ملتا. موونگ فردر آپ اس کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیکنڈری ایجوکیشن ایجوکیٹڈ وہ لوگ جو کہ سیکنڈری ایجوکیٹڈ ہیں, سیکنڈری لیول کا علم حاصل کیے ہوئے ہیں,
ان کی ارننگس کی گراف بتائی گئی ہے. سو وی سی دیٹ دیر از اے پازیٹیو اپورڈ موومنٹ. جیسے وقت گزرتا ہے, عمر بڑھتی جاتی ہے انڈیویجولس کی, اگر ان کے پاس سیکنڈری ایجوکیشن ہے تو ان کا ارننگس بڑھ جاتے ہیں, اور ارننگس اینڈ پہ جا کے جہاں کلوز ہو رہی ہے, یہ گراف ختم ہو رہی ہے سیکنڈری ایجوکیشن کی, اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے وداؤٹ ایجوکیشن والی لائن سے تو آپ کو بہت بڑا فرق دیکھنے کو ملے گا. دا سیم تھنگ کین بی آبزروڈ اگین, اگر آپ سب سے ٹاپ کے اوپر جو آپ کو ایک گراف دیکھنے کو مل رہی ہے, دیٹ ریپرزینٹس the earnings of the people who are qualified from the university. So آپ دیکھ سکتے ہیں کہ although ان کا earnings 25 سال کی عمر سے سٹارٹ ہو رہی ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں وداؤٹ اینی ایجوکیشن لوگ کی انکم جو ہے وہ 10 سال کے اوپر سے ہی شروع ہو گئی ہے, اور سملرلی جو پرائمری ایجوکیشن کے لوگ ہیں وہاں بھی تقریباً 15 سال کی عمر سے آپ کا گراف سٹارٹ ہوتا ہے. سیکنڈری کے لیے اگین سیکنڈری کی ایجوکیشن تقریباً 20 سال کی عمر کے سے انہوں نے کمانا شروع کیا. اگر آپ یونیورسٹی کے گراف کو دیکھیں گے وہ شروع ہو رہا ہے تقریباً 24 سال سے, مگر اس کے ارننگس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بہت جلدی سے تیزی کے ساتھ بہت اسٹرانگلی پازیٹیولی اوپر کی طرف جا رہا ہے. سو اگر آپ اس کا 60 ایئر کے ارننگ کے پوائنٹ کے اوپر انکم دیکھتے ہیں تو دیٹ ول بی سم ویئر کلوزر ٹو $250,000 وچ از اس کو آپ اگر ان ایجوکیٹڈ کے ساتھ اینڈنگ 60 ایئرس کے ان ایجوکیٹڈ بندہ کتنا کما رہا ہے, اینڈ دیٹ وڈ بی سم ویئر کلوزر ٹو اراؤنڈ 40,000. سو 250 کو آپ کمپیئر کریں 40,000 کے ساتھ. سو فرام دس وی کین انفر کہ اگر آپ زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ کے ارننگس آلدو آپ ارن لیٹ کرنا شروع کریں گے, مگر آپ کے ارننگز بہت شارپلی اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں. Now I'm going to explain the model which I started off with. میں نے آپ کو بولا تھا ہیومن کیپٹل اپروچ کے اندر ہم اکاؤنٹ فار کرتے ہیں اسٹریم آف ارننگز اور اسٹریم آف کاسٹ, پھر آپ اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ فیکٹر لگاتے ہیں اس کا پریزنٹ ویلیو نکالنے کے لیے. سو ان دس فارمولا which I'm going to just explain to you, which we are going to use in order to build up this model. E is the income with extra education, N is the income without extra education, T is the year, I is the discount rate, and when you are going to sum, اس میں سمیشن کا سائن آپ کو دیکھنے کو ملے گا. جب آپ سم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ارننگس لینے جا رہے ہیں وداؤٹ ایجوکیشن ود ایجوکیشن تو یہ ایک ون ٹائم نہیں ہے, یہ اوور ٹائم لانگ ٹائم پیریڈ چلے گا. سو آپ ہر سال کی وداؤٹ ایجوکیشن والی ارننگ کو اور ود ایجوکیشن والی انکم کو دونوں کو اکاؤنٹ فار کرنے کے بعد ان کا ڈفرنس لینے کے بعد ان کو ڈسکاؤنٹ فیکٹر لگائیں گے ہر سال کے لیے, اور پھر آپ ان کو ایکومولیٹ کریں گے. سو دس ول گیو یو دا نیٹ پریزنٹ ویلو وچ یو کین گیٹ اف یو گیٹ ایجوکیٹڈ, رائٹ, اوور اف یو ڈو ناٹ گیٹ ایجوکیٹڈ. تو آپ کو ڈفرنس پتا چلے گی اس فارمولا کے تھرو. سو وی ہیو ورکڈ آؤٹ دا سیم تھنگ, اینڈ the thing which I am going to discuss with you is in the form of this diagram, which is very easy to understand. So یہ جو ابھی میں نے آپ کو فارمولا ڈسکس کیا تھا اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ نے ارننگز نکالے ہیں جو کہ یا ڈفرنس نکالا ہے which you can earn when you get educated. Then you can compare the difference of earnings which you can get without getting educated. So again you can see پھر سے ایک دفعہ ہم نے ایج کو اس ڈائگرام میں لیا ہے along x axis. the age is starting from 0 until 60. پھر vertical axis کے اوپر آپ کو ارننگز دکھائے گئے ہیں, یہاں اسپیسیفک پوائنٹس نہیں لیے گئے ریپرزینٹ کرنے کے واسطے کہ آپ کو اوور آل ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا کہ جو ابھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. سو وی سی دیٹ اف یو ڈو ناٹ گیٹ دا ہائر ایجوکیشن, یہاں پہ دو لیول آف ایجوکیشن لیے گئے ہیں, ون از دا پرائمری ایجوکیشن اینڈ دا ادر از دا سیکنڈری ایجوکیشن. سو اگر آپ ارننگز دیکھیں اکاؤنٹ فار کریں پورے لائف اسپین کے اندر وہ لوگوں کی جو کہ پرائمری ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, تو وی کین سی دیٹ دے اسٹارٹ ارننگ when they are 13 years old, right? And there are certain, again it is important to note that whenever you get educated there are two types of costs that are accounted for. ایک تو آپ ڈائریکٹ کاسٹ بیئر کرتے ہیں, دوسرا آپ انڈائریکٹ کاسٹ بیئر کرتے ہیں when you are obtaining or getting education. So ڈائریکٹ کاسٹ تو وہ ہے جو کہ فیس آپ نے دی, آپ نے کتابیں خریدے, آپ نے اسٹیشنری لیا, آپ نے ٹرانسپورٹیشن کے لیے پے کیا, آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے, اسکول کالج میں گئے یا امتحان دینے کے لیے گئے اور آپ
اس کے لیے جو بھی خرچ ہوگی دیٹ ول بی آؤٹ آف یور پاکٹ اینڈ دیٹ از کنسیڈرڈ ایز دا ڈائریکٹ کاسٹ. ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ بہت سارے انڈائریکٹ کاسٹ کو بھی بیئر کرتے ہیں جب آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اور وہ انڈائریکٹ کاسٹ کا کیا مطلب کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس ٹائم پیریڈ میں جب آپ پڑھائی کر رہے ہیں, ایجوکیشن ایکوائر کر رہے ہیں, آپ اس ٹائم کے اوپر ارننگ نہیں کر سکتے, یا اگر آپ کام کر بھی سکتے ہیں تو آپ فل ٹائم نوکری نہیں کر سکتے, یا اتنے لیول پہ جا کے آپ ارننگز نہیں کر سکتے. اگر آپ ڈیوائڈیڈ ہیں ساتھ میں, اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں اور آپ کام بھی کر رہے ہیں, تو آپ 100% کام کر کے جو ارننگز دے سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. سو وی سی دیٹ کوئی بھی ایجوکیشن کو ایکوائر کرنے کے لیے ہم دو طرح کے کاسٹ بیئر کرتے ہیں, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. سو اگر آپ ڈائیگرام کی طرف دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اگر آپ پرائمری گریجویٹ کی ارننگ کو کاؤنٹ فار کریں تو ہی پیز دا ڈائریکٹ کاسٹ اینڈ دا انڈائریکٹ کاسٹ. اس لیے اس کی گراف اسٹارٹ ہوئی ہے فرام بلو دا ایکس ایکسس. بلو دا ایکس ایکسس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو ارننگ آپ کے نیگیٹو ہے, اور آپ 13 ایئرس سے آپ کی ارننگ اسٹارٹ ہوئی ہیں, اور آپ نے انڈائریکٹ کاسٹ بیئر کیا دیٹ یو اسٹیڈ ٹیکنگ ایجوکیشن, گیٹنگ ایجوکیشن, اینڈ دین the earnings will increase, and they will start increasing positively when you will grow up. جیسے جیسے ٹائم پاس آن کرے گی آپ کی ارننگز انکریز کریں گی, اور میکسیمم لیول کے اوپر وہاں جائیں گی جہاں پرائمری گریجویٹ کا لفظ لکھا گیا ہے, until you reach the age of 60. But on the other hand, although direct costs are higher as compared to the primary graduates, but if you consider the direct costs that are incurred by direct and indirect costs both that are incurred by the secondary graduates, وہ کافی بڑے ہیں, اور وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ کاسٹ ذرا زیادہ نیگیٹو ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ڈائریکٹ کاسٹ وچ آر میڈ بائی دا پرائمری گریجویٹ. سیکنڈری کے زیادہ لمبی لائن دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو, پرائمری کی چھوٹی لائن مل رہی ہے بتانے کے لیے کہ یہاں آپ کو ڈائریکٹ کاسٹ زیادہ انکر کرنے پڑیں گے ہائی لیول آف ایجوکیشن کے لیے. آپ زیادہ ڈیلیڈ کام شروع کرتے ہیں, ارن کرنا اسٹارٹ کر رہے ہیں. یہاں اس ڈائگرام میں آپ کو 17 ایئرس دیکھنے کو مل رہا ہے, بٹ یو اسٹارٹ آف فرام اے ویری ہائی لیول آف ارننگس, اینڈ وین یو لک ایٹ دا وے اٹ از موونگ اپ, تو آپ کو جو گیپ ہے پرائمری اور سیکنڈری کا, جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ویسے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے گا. اینڈ یو کین سی دیٹ بائی دا ایج دا سیکنڈری گریجویٹس ریچ 60 ایئرس, they end up at a very high level of earnings as compared to where the primary graduates are ending up. So that also indicates a positive thing جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ اگر آپ زیادہ ہائی ایجوکیٹڈ ہیں یا زیادہ ہائی لیول آف ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو اوور یور انٹائر ٹائم پیریڈ ان وچ یو کین میک دا ارننگس دیٹ ول بی sufficiently larger as compared to what a person can earn with a lower level of education. So although you will start late, مگر اگر آپ اکاؤنٹ فار کریں, سو اگر اس ڈائگرام میں دیکھیں دوبارہ تو آپ کو جو بینیفٹس کا جو بلو والا سیکشن مل رہا ہے, دس از دا ایڈیشنل بینیفٹس وچ یو کین گیٹ اف یو آر سیکنڈری گریجویٹ. سملرلی آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ یونیورسٹی گریجویٹ ہیں یا آپ کے پاس MBA کی ڈگری ہے یا ماسٹرس کی ڈگری ہے, تو وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے بہت زیادہ ریلیٹیولی ارن کرنے سے اوور اے لانگ ٹائم پیریڈ ایز کمپیئر ٹو واٹ یو کین ارن وداؤٹ دیٹ ڈگری.